अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरबान में मतीउल्लाह जान। बात एहतसाब की हो तो फिर हर दफ़ा यही कहा जा सकता है कि जज, जर्नल, सियासतदान और सहाफ़ियों सबका एहतसाब होना चाहिए, और ये जुमला हमने कई बार सुना है। आज एक बार फिर सेनेट के चेयरमैन रज़ा रब्बानी ने इस बात को दोहराया और कहा कि एहतसाब के लिए सबके लिए एक बराबर का कानून होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि हर इदारा अपने अपने कानून के तहत एहतसाब करे। बात हो रही थी पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट में तरमीम की। जिस तरह पाकिस्तान आर्मी एक्ट है और पाकिस्तान नेवी एक्ट है, इन दोनों कवानीन में जो रिटायर्ड अफसरान हैं उनका भी एहतसाब किया जा सकता है, उनको दोबारा यूनिफॉर्म पहना के। मगर एयर फोर्स का जो कानून है उसमें 3 साल के बाद जो लोग हैं, रिटायर्ड लोग जो थे, उनको वापस बुला के फाइनेंशियल करप्शन के हवाले से उनका एहतसाब नहीं किया जा सकता था। तो आज सेनेट के अंदर जो है एक बिल पर बहस हुई, उस कानून के बिल पर, जिसके तहत 3 साल पुराने जो रिटायर्ड एयर फोर्स के ऑफिसर्स हैं उनको भी अब वापस एयर फोर्स एक्ट के तहत बुलाकर उनका माली बदनवानी के इल्ज़ाम में एहतसाब किया जा सकेगा, अगर ये बिल जो है मंजूर होता है और फिर कानून बन जाता है। तो इसी के ऊपर पीपल्स पार्टी की तरफ से भी रद्द अमल आया। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर ने भी कहा कि कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए और ख़ासकर किसी शख्स को टारगेट करने के लिए कानून नहीं होना चाहिए, क्योंकि एयर फोर्स एक्ट में जो तरमीम लाई जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि इस कानून का इत्तलाक सन 2000 से होगा। यानी सन 2000 से लेकर आज तक जितने भी अफसरान रिटायर हुए हैं वो इस कानून की जद में आ सकेंगे और एयर फोर्स उनको वापस बुला के किसी भी माली बदनवानी के हवाले से उनका एहतसाब कर सकेगी। ये आखिर वाक़या क्या है, क्या वजह है कि जो नैब का इदारा है, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का इदारा, वो बिल्कुल ही गैर फ़ाल लगता है। उसके बारे में जिस किस्म की रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट के मौजूद जज साहिबान दे रहे हैं, उसके बाद जो है नैब के इदारे की वो अब इज़्ज़त और तकरीम नहीं रही जिसकी तवक्को की जा रही थी, और अब इसके हवाले से भी हुकूमत जो है वो एक मतबादिल कानून लाने का सोच रही है। मगर इस सारी सूरत हाल में एहतसाब होगा कैसे, और जो पाकिस्तान एयर फोर्स एक्ट में जो तरमीम लाई जा रही है, असल में मसला क्या है? क्या ये एयर फोर्स के कानून का मसला है या नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के कानून का मसला है कि इस मुल्क में जज, जर्नल, सियासतदान और सहाफ़ियों का एहतसाब यकसा तरीके से नहीं हो पा रहा? ये वो सवाल है जिसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं एयर कमांडर रिटायर्ड सत्तार अलवी साहब, बतौर दिफाई तजज़ियाकार और एयर फोर्स के भी माहिर हैं और बहुत जाने पहचाने तजज़ियाकार भी हैं। हमारे साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर भी मौजूद हैं जो कि वाइट कॉलर क्राइम के माहिर हैं। नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो में बतौर प्रोसिक्यूटर भी अपने फ़राइज़ अंजाम दे चुके हैं। हमें टेलीफोन लाइन पे हमारी कोशिश है कि सेनेटर बैरिस्टर जावेद अब्बासी ज्वाइन करेंगे, हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक़ है। सेनेटर फरतुल्लाह बाबर पीपल्स पार्टी, और एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ वो भी हमें टेलीफोन पे ज्वाइन करेंगे। पहले मगर हम बात करेंगे इरफान गौरी से, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं और जो असम्बली में वज़ीर कानून ज़ाहिद हामिद ने जब ये बिल पेश किया तो इस बिल के अगराज़ व मकासद बताए तो उन्होंने भी कुछ ख़ास बातें की थी। हम बात करते हैं इरफान गौरी से, एक सीनियर सहाफ़ी। इरफान गौरी साहब, ज़ाहिद हामिद साहब ने क्या मकासद बताए थे इस कानून के, और वो कौन सी ख़ास सूरत हाल थी जिसके तहत ये कानून लाना या इसका एयर फोर्स एक्ट में तरमीम ज़रूरी हो गई थी? यहाँ मैं आपको ये बता दूं कि ये अभी तरमीम लाई नहीं जा रही, आज कल सेनेट में पास हो चुकी है। ये कल बिल लेके आए, बिल पहले ले हुआ, उसके बाद ये स्टैंडिंग कमेटी में गया, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई और कल ये वोटिंग इसके ऊपर हुई। ठीक है। और उसके बाद ये तरमीम जो है ये मंजूर हो गई मेजॉरिटी वोट के साथ। ठीक है। इसमें जब ये बिल पेश किया गया तो उस वक्त बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये हुई कि पीपल्स पार्टी के लोगों ने इसके ऊपर एतराज किया, और उनके 2 एतराज थे। एक एतराज तो ये था कि आप स्पेसिफिक जो डेट रख रहे हैं विच इज 1 जनवरी सन 2000, जी, तो वो क्यों आप रखना चाह रहे हैं, उससे पीछे क्यों नहीं लेके जाना चाह रहे हैं, या उससे पहले की क्यों नहीं आपने रखी। और दूसरा उनका एतराज ये था कि जब आपके पास नैब का कानून मौजूद है तो आप उसको
वहाँ पे क्यों नहीं अप्लाई करते। तो उस दौरान में हुआ ये कि वहाँ पे जाहिद हामिद जो मिनिस्टर जो इस बिल को प्रेस कर रहे थे, उन्होंने एक इंटरेस्टिंग रेगुलेशन की। वो इंटरेस्टिंग रेगुलेशन ये थी कि उन्होंने कहा कि हमें we have discovered misappropriations in JF-17 Thunder project. JF-17 थंडर से क्या हुआ, सॉरी? उन्होंने ये कहा कि हमें कुछ मिसअप्रोप्रिएशन मिली है JF-17 थंडर प्रोजेक्ट के अंदर। मैं जरा इसको उर्दू में दोहरा दूं। आप ये कह रहे हैं कि वजीर कानून जाहिद हामिद ने सेनेट में ये बयान दिया कि उन्हें JF-17 थंडर प्रोजेक्ट, जो फाइटर जेट जंगी तैयारे का जो मंसूबा है पाकिस्तान और चाइना का, उस प्रोजेक्ट में बेज़ाब्तियों की इत्तलात मिली है, मिसअप्रोप्रिएशन। जी, ये जरा मैं आपको ये वर्बेटम भी मैं आपको बता देता हूँ। दिस इज अवेलेबल ऑन सेनेट वेबसाइट। ठीक है। वो उसमें ये कहते हैं, इसको आप बेशक तर्जुमा कर दीजिएगा। नाउ व्हाट हैज हैपेंड इज दैट वी हैव डिस्कवर्ड मिसअप्रोप्रिएशन इन द JF-17 प्रोजेक्ट, ठीक है, which started in year 2000 and they are unable to proceed further against these persons only for this requirement. अब ये रेफर कर रहे हैं उस रिक्वायरमेंट को कि जो बार करती है कि 6 महीने के बाद, यानी अगर कोई ऑफिसर रिटायर्ड हो जाता है तो उसकी रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद आप उसके खिलाफ एक्शन नहीं ले सकते। इरफान गौरी साहब, ये आपने बड़ी अहम हमें मालूमात दी, बहुत शुक्रिया, आपने अपना गिरबान को वक्त दिया। और इरफान गौरी साहब के मैं मुख्तसरन आपको बता दूं, इरफान गौरी साहब ने कहा कि वज़ीर कानून ने फ्लोर ऑफ द सेनेट पे ये कहा कि उनको ये इतलात मिली कि पाकिस्तान और चाइना का जो मुश्तरका मंसूबा था जंगी जहाज़ JF-17 के बनाने का, उसमें मिस अप्रोप्रिएशन की इतलात हैं। मिस अप्रोप्रिएशन को आप बेज़ाब्तियाँ भी कह सकते हैं या माली बदनवानी भी कह सकते हैं। और जो अफसरान, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 2000 में शुरू हुआ था, सन 2000 में, तो उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई इसलिए नहीं की जा सकती जो रिटायर हो चुके हैं 2000 के बाद, कि एयर फोर्स का कानून कहता है कि रिटायरमेंट के 3 साल बाद एयर फोर्स जो है उन अफसरान के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकती। तो इसलिए अब कानून के तहत एयर फोर्स को ये इख्तियार मिल रहा है कि रिटायर्ड अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़, जो कि हमारे माजरत चाहता हूँ कर्नल इनामुर रहीम है, जो कि फ़ौज के कानून के माहिर भी हैं। कर्नल इनामुर रहीम साहब, आप कैसे देख रहे हैं ये जो 2000 का वक्त रखा गया है इस एयर फोर्स के कानून में? पहले तो ये बता दें कि आर्मी का और जो नेवी का कानून था उसमें तो अख्तियार है, क्योंकि हमने देखा आर्मी ने NLC के सीनियर अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की थी जो स्टॉक मार्केट में गलत फैसलों से पैसे का नुकसान हुआ। तो एयर फोर्स के कानून में ये क्या सुकम था कि जिसको दूर किया जा रहा है इस कानून साजी के जरिए? असल में बात यह है कि आर्मी एक्ट में तीनों फोर्सेस के अंदर पहले ये रिटायरमेंट के 6 महीने के बाद ट्रायल नहीं हो सकता था, लेकिन आर्मी एक्ट में। कर्नल साहब, आप अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर दें। कर्नल साहब, आप अपनी टेलीविजन की आवाज बंद कर दें प्लीज। के अंदर ये अमेंडमेंट की गई और उन्होंने कहा कि करप्शन के केसेस को जो है, उसके बाद नेवी में 1984 में अमेंडमेंट की गई और अभी आर्मी के अंदर 2017 में अमेंडमेंट। कर्नल साहब, आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही है, आपसे दोबारा राब्ता करते हैं, शायद एको आ रही है। कुछ देर में आपको दोबारा राब्ता करके हम बात करेंगे। मैं एयर कमांडर रिटायर्ड सत्तार अलवी साहब, ये JF-17 प्रोजेक्ट तो एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट था, 2000 में शुरू हुआ और इस प्रोजेक्ट के अंदर भी अब माली बेज़ाब्ती और बदनवानी की बात वज़ीर कानून ने सेनेट के फ्लोर पे किया। ये कितना संगीन मामला है? और अगर ये है तो बहुत संगीन है, अगर ये हुआ है। मैं तो चूंकि सिस्टम में नहीं हूँ, लेकिन ये जो बेज़ाब्तगी आप कह रहे हैं, क्या ये डेफिनेट है कि ये माली है? ये मिस अप्रोप्रिएशन तो माली ही होगी, बैरिस्टर साहब बता सकते हैं, लेकिन मिस अप्रोप्रिएशन तो माली ही है जी। तो अगर ये है तो क्या ये पाकिस्तानी साइड पर है या चाइनीज साइड पर है? अब ये देखने की बात है, क्योंकि पाकिस्तानी अफसरान अगर इस प्रोजेक्ट को देख रहे हैं तो चाइना के अफसरान के लिए तो कानून साजी नहीं हो सकती ना। हाँ, उनके लिए नहीं हो सकता है, उन्हें शक हो कि कोई ऐसी चीज़ है इसमें। चाइना में तो बाय द वे सजाए मौत है करप्शन की।
تو خیر وہ تو ان کا سلسلہ ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یہ ہے تو یہ معاملہ بہت سنگین ہے، لیکن جہاں تک میرا علم ہے یا ایز آئی ہیو سین دی پروجیکٹ گرو، مجھے یہ بات ممکن نہیں لگتی. اچھا، ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، لیکن مجھے یہ بات ممکن نہیں لگتی. آپ کے خیال میں یہ پھر کیوں اس طرح کی قانون سازی کی ضرورت پڑ رہی ہے، اور کیا یہ قدرتی بات نہیں ہے کہ اگر آرمی کے قانون میں یہ چیز ہے، نہیں وہ نیوی کے قانون میں ہے، تو پھر ایئر فورس میں بھی ہونی چاہیے. بالکل یہ قانون سازی بالکل صحیح ہے، اس میں کوئی شک نہیں. وہ تو میں آئی ٹوٹلی ایگری ود دس لا میکنگ، بالکل ٹھیک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ JF-17 پروجیکٹ میں جو کہہ رہے ہیں، مجھے یہ بات مشکوک لگتی ہے. چلے کرنل نام الرحیم صاحب ہمیں فون پہ دوبارہ جوائن کیا ہے. کرنل صاحب، یہ کتنا ضروری تھا ایئر فورس کے اس قانون میں ترمیم کرنا، کیونکہ فوج اور بحریہ جو ہے اس کے قوانین میں تو اجازت ہے کہ ریٹائرڈ افسران کو 3 سال بعد بھی جو ہے واپس بلا کے ان کے خلاف کارروائی کی جا سکتی ہے. لیکن بالکل یہاں بھی پھر یہ ہونا چاہیے تھا، یہی امینڈمنٹ دی جاتی کہ جب بھی کوئی آدمی کرپشن میں انوالو ہے اس کو واپس بلایا جا سکتا ہے اور اس کا ٹرائل کیا جا سکتا ہے. لیکن یہاں جو غور طلب ہے، کرنل صاحب آپ اپنے موبائل کا اسپیکر بند کر دیں اور ڈائریکٹ موبائل میں بات کریں. آپ کی آواز کلیئر نہیں آ رہی ہے اسپیکر کے ساتھ. ایک منٹ جی، کیونکہ ابھی بات دراصل یہ ہے، اب ٹھیک ہے جی؟ جی اب ٹھیک ہے. بات دراصل یہ ہے کہ یہاں جو کوشچن ہمارا ہے کہ وائی 2000 سے، کہ 2000 سے کیوں امینڈ کیا گیا، اس کے پیچھے یہ ہے کہ یہ ایک بندے کے لیے قانون بنایا گیا. ایک سکواڈرن لیڈر ہیں مقصود ارشد صاحب. اچھا، وہ موجودہ جو ہمارے ایئر چیف صاحب ہیں ان کی سینئرٹی کے ہیں یہ صاحب جی، اور یہ کنٹریکٹر اور سپلائر تھے. انہوں نے ایک اپلیکیشن دی ایک ریٹائرڈ ایئر کموڈور حفیظ الرحمان صاحب کے ساتھ 2001 کہ جی وہ 2010 میں جب ریٹائر ہوئے تھے تو وہ انہوں نے مجھے کوئی ٹھیکے انہوں نے ان کو نہیں دیے تھے. انہوں نے ایک اپلیکیشن دی، اس اپلیکیشن پہ انکوائری ہوئی اور اس میں حفیظ الرحمان صاحب نے اس انکوائری کو چیلنج کیا. انہوں نے کہا جی میرے خلاف اگر کیس ہے تو آپ نیب میں بھجوا دیں، میں تو ریٹائر ہو چکا ہوں. اور دوسرا مجھے ایکسیس دی جائے اس ریکارڈ کو جس زمانے میں وہاں تھا، تاکہ میں پتہ چلے کون کون سا انہوں نے ٹھیکہ دیا اور کیا میرا اس میں رول تھا. لیکن کرنل صاحب آپ نہ جانے کون سے ٹھیکوں کی بات کر رہے ہیں. یہاں پہ تو وزیر قانون نے، کرنل نام صاحب آپ کون سے ٹھیکوں کے پیچھے پڑ گئے؟ یہاں پہ تو وزیر قانون نے سینٹ کے فلور پہ کہا ہے کہ JF-17 تھنڈر پروجیکٹ کی بات ہو رہی ہے. آپ کون سے ٹھیکوں کے پیچھے چلے گئے؟ یہ جو صاحب ہیں نا، جو سکواڈرن لیڈر صاحب ہیں، یہ JF تھنڈر کے بھی کے اوپر میں انہوں نے کچھ سپلائیز دی تھی، یہ اسی ٹھیکے سے ڈیل کر رہے تھے نا. اچھا، یہ JF تھنڈر پروجیکٹ کی ہے جس کے اوپر ایئر کموڈور صاحب کی وہاں پوسٹنگ تھی. بہرحال یہ جو آپ الزام لگا رہے ہیں اور یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں، کیا یہ کسی قانونی کارروائی کا حصہ ہے؟ ہاں قانونی کارروائی کا حصہ ہے بالکل. وہ میں نے گان تھرو دی ڈاکومنٹ، میں نے وہ سارے ڈاکومنٹ دیکھے ہیں. نہیں، عدالت میں ہے کہ یہ معاملہ کہاں پہ ہے؟ اس وقت یہ ہوا کہ اس کے بعد ان کو پچھلے سال انہوں نے ECL پہ نام ان کا ڈلوا دیا گیا. اس کو انہوں نے ایئر کموڈور صاحب نے ہائی کورٹ میں چیلنج کیا کہ مجھے بتایا جائے بغیر کسی نوٹس کے وائی مائی نیم ہیز بین پلیسڈ آن ECL. وہ آج تک ہائی کورٹ میں جواب نہیں داخل ہوا. متعدد تاریخیں پڑ چکی ہیں. ہائی کورٹ ہر دفعہ سوال پوچھتی ہے کہ آپ بتائیں ان کے خلاف کیا الزام ہے. ٹھیک ہے، آج تک کوئی جواب ہائی کورٹ میں نہیں دیا جا سکتا. تو اس قانون کے آنے سے کرنل صاحب، اس قانون کے آنے سے ایئر کموڈور ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کے کیس پہ کیا اثر پڑے گا؟ نہیں، ہمیں تو اس سے غرض نہیں ہے، لیکن ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ ایک بندے کے لیے قانون سازی کرنا یہ کوئی جسٹیفائی نہیں ہے. آپ قانون بنائیں اور اسٹیٹ وے بنائیں کہ جس نے بھی کرپشن کی ہے اس کو ہی شوڈ بی ٹرائیڈ بائی انڈر دی ایئر فورس ایکٹ. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ سب کے لیے قانون بنائیں. چلیں، بہت شکریہ. 2000 سے کیوں؟ آرمی ایکٹ میں لکھا ہوا ہے، نیول ایکٹ میں بھی یہی ہے کہ جس کے بارے میں کرپشن کا پتہ چلے گا irrespective of the timing. چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ کرنل نام الرحیم صاحب اپنا گریبان کو وقت دینے کا. بیرسٹر صاحب آپ نے سن لیا. ایک تو ایشو یہ ہے کہ فوج کے قانون میں ہے، نیوی کے قانون میں ہے، ایئر فورس کے قانون میں نہیں تھا. تو اب اعتراض کیوں پیپلز پارٹی کی طرف سے اٹھایا جا رہا ہے؟ کیونکہ بظاہر تو یہ ایک اصولی اعتراض لگتا ہے کہ ادارہ ایک ہو جہاں پہ سب جواب دہ ہوں، جیسے نیب کے ادارے کو طاقتور ہونا چاہیے. دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بات یہ ہوئی کہ بری فوج کے اور بحری فوج کے قوانین میں تو پہلے سے آپ ان کو ٹرائی کر سکتے ہیں اگر وہ ریٹائر بھی ہو چکے ہیں، اور اس میں نہیں تھا فضائی فورس میں. تو یہ تو واضح ایک اختلاف تھا جس کو شاید دور کرنے کی ضرورت تھی.
لیکن اب ہم یہاں سے مزید تب پیدا ہو گیا جب وزیر قانون صاحب نے سینٹ میں یہ پالیسی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے نا کسی قانون کے پیچھے، انہوں نے اس کے سیاق و سباق بتاتے ہوئے یہ بتا دیا کہ ہمیں اسپیسیفکلی JF-17 تھنڈر کے طیارے کے سلسلے میں بدعنوانیاں یا بے ضابطیوں کی وہ تشویش ہے جس کے اوپر یہ کرنا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایئر فورس انیشیٹو ہوگا نا، جو ایکسس تو نہیں ہوتی نا قانون کے وزیر کو کہ وہ کیا ہو رہا ہے، تو موو ہوا ہوگا منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے یا ایئر فورس کی طرف سے کہ ہمیں یہ کرنا ہے اور ہم نے اس پرپس کے لیے کرنا ہے جس کے لیے اسپیسیفک لا بنایا گیا ہے. تو یہ چیز تو بڑی طے ہے کہ انہوں نے کرنا صرف JF-17 کے لیے ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کے اعتراض کی بات ہے، وہ اس کو میں اتنا اصولی اس لیے نہیں سمجھتا کہ دیکھیے یہ اصولی اعتراض تو پھر آپ کو وہاں ہونا چاہیے نا کہ جب عام انسان کو ملٹری کورٹس میں ٹرائی کیا جانا ہے، سویلین کو بیک ڈیٹ سے اس میں بھی کیا جا رہا ہے، اس میں بھی بیک ڈیٹ سے کیا جا رہا ہے. ریٹروسپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. پوپا کا جو قانون بنا تھا جس کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا وہ بھی ریٹروسپیکٹیو کے لیے بالکل تھا. تو ان چیزوں میں آپ کو یہ اصول یاد نہیں آئے اور اس چیز میں آپ کو اصول یاد آ رہا ہے جہاں پہ شاید آپ کے اوپر کوئی بات آ سکے. تو یہ اصول لازم ہونا چاہیے. لیکن اس کا ہم جواب فرت اللہ بابر صاحب سے بھی لیں گے، کوشش کریں گے ان سے بھی اگر رابطہ ہو جائے. مگر آپ کو پوائنٹ یہ ویلڈ ہے کہ ریٹروسپیکٹیولی اگر یہاں پہ پیپلز پارٹی کو اعتراض ہے تو فوجی عدالتوں والے معاملے میں اور پوپا کے قوانین میں ریٹروسپیکٹیولی جو امیونٹی انہوں نے گرانٹ کی لاپتہ افراد کے ملزمان ان کو یا اداروں کو یا ایجنسیز کو، وہ کیسے گرانٹ کر دی گئی، اس کا جواب ہم فرت اللہ بابر سینیٹر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے ان سے لیں گے. ایک چھوٹے سے اختلاف ہے کہ یہ بیک ڈیٹ سے کیوں جو ہے یہ کیا جا رہا ہے. تو پھر یہ اختلاف فوجی عدالتوں کے لیے آئین میں ترمیم اور پاکستان آرمی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی، بیک ڈیٹ سے جو امیونٹی دی گئی لاپتہ افراد کے معاملات میں نامزد ملزمان کو، تو اس میں بھی یہ اختلاف سامنے آنا چاہیے تھا. ایک ویلڈ کوشچن ہے. بیرسٹر صاحب، جو ایئر فورس اور آرمی اور نیوی کے معاملات ہیں، ہم نے دیکھا پہلے آرمی میں جنرل راحیل شریف صاحب کے دور میں NLC کا ایک کیس تھا جس میں ایک جنرل صاحب کو برطرف بھی کیا گیا اور ایک سے تمام پینشن مراعات واپس لے لی گئی اور ایک سیویئر ڈسپلیئر مطلب سخت ناپسندیدگی کا ایک کمنٹ کے ساتھ بھی ان کے خلاف کارروائی اور ایک جنرل صاحب جو تھے ان کو چھوڑ دیا گیا تھا. تو اگر ایئر فورس کے اندر یہ معاملہ اب سامنے آ رہا ہے تو اس سے پہلے کبھی یہ معاملہ سامنے کیوں نہیں آیا؟ اور نیب کو آپ جب پروسیکیوٹر تھے کتنی مشکلات تھیں؟ آپ نے نیوی کے جو نیول چیف تھے منصور الحق صاحب، ان کو بھی آپ نے پروسیکیوٹ کرنے کی کوشش کی، پلی بارگین ہوگی، ان کو اریسٹ کر کے امریکہ سے لائے تھے. تو کتنا مشکل ہوتا ہے افواج پاکستان کے سینئر افسران کے خلاف نیب کے قوانین کے تحت کارروائی کرنا؟ اس میں سب سے بڑا جو پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ چونکہ فوج کے جتنے ادارے ہیں ان کے کسی معاملات میں کسی سویلین ادارے کو ایکسس نہیں ہے. پہلا پوائنٹ ہے انویسٹیگیشن کرنے کا. اگر نیب انویسٹیگیٹ کر رہا ہے تو کاہے پہ انویسٹیگیشن کرے گا؟ اس کے پاس ایکسس تو نہیں ہے. منسٹری ڈیفنس کی جو بھی ڈاکومنٹیشن ہے، جو بھی ان کی تفصیلات ہیں، ہم تو جو سرونگ آفیسرز ہوتے ہیں ان کو آپ سویلین ادارہ کوئی بھی ہے ایکسس نہیں کر سکتا وداؤٹ پرمیشن آف دیٹ آرم فورس. تو یہ ایک پریکٹیکل ہرڈل ہے. اگر چاہے قانون میں ڈال بھی دیا جائے تو پریکٹیکلی آپ کیسے کریں گے؟ پریکٹیکلی سے مراد یہ ہے کہ فوج آپ کا قانون نہیں مانتی. نہیں دیکھیں پریکٹیکلی سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اس ڈاکومنٹ تک ایکسیس حاصل کرنا بہت مشکل ہوگی. اور اس کی ایک پریکٹیکل ریزن یہ بھی ہے کہ جب یہ نیب کا قانون بنا تھا، نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس، تو اس میں فوج اور عدلیہ کو باہر رکھا گیا. اس کی منطق یہ دی گئی اور یہ بعد میں سپریم کورٹ میں کیس بھی تھا اسفندیار ولی کا، اس میں بھی یہ بات سامنے آئی کہ چونکہ ان اداروں کے اندر انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی میکینزم موجود ہے اور ان گریٹر گڈ یہ بہتر ہے کہ ان کی جو معاملات ہیں ان کو انٹرنلی ڈیل کیے جائیں. اس چیز کے باوجود آپ یہ دیکھیے جو پچھلے سالوں کا پریشر تھا اس سے آرمی کے اندر بھی انویسٹیگیشنز ہوئی اور لوگوں کو سزائیں دی گئی. عدلیہ کے اندر ریفرنسز ابھی بھی کہیں ججز کے خلاف ریفرنسز چل رہے ہیں. نیول چیف کا کیا کیس تھا؟ جی نیول چیف کا کیس الگ سے آیا. دیکھیے نیول چیف کا کیس الگ سے اس لیے آیا کہ وہاں پہ جو پیسے دیے گئے تھے پہلے وہ پیسے پکڑے گئے، وہ لوگ پکڑے گئے، وہ فارنرز پکڑے گئے، ان کے اکاؤنٹ سے پیسے دیے گئے تھے، وہ وہاں سے ٹریس بیک ہوا ٹو نیوی. اور اس سے پہلے اس کیس میں کچھ ہوتا، اس میں کوئی پروسیکیوشن نہیں ہوئی. ایڈمرل منصور الحق نے پلی بارگین کر لی، مینز کہ اپنے آپ کو سرنڈر کیا، گرفتاری دی. انہیں سرنڈر تو اس طرح اتنی آسانی سے نہیں ہوئے تھے کیونکہ وہ اس میں ان کو ایکسٹریڈیشن کروائی گئی تھی امریکہ سے. لیکن جیسے ہی وہ آئے تھے تو اس میں ان کی گرفتاری کے بعد انہوں نے پلی بارگین کی اور وہ جو اماؤنٹ تھی وہ خزانے میں جمع کرائی اور اس ایگریمنٹ کے تحت ان کو چھوڑ دیا گیا. تو وہ ایک ون آف ایگزامپل ضرور موجود ہے، لیکن نیب کا قانون اس چیز کو کیٹر نہیں کرتا. وہ کسی بھی آرم فورسز کے، کیونکہ دیکھیے JF-17 ابھی بھی چل رہا ہے اور اس میں
جب نیب انویسٹیگیشن کرنے جائے گی ایک تو وہ اوپن انویسٹیگیشن ہوگی اور اس میں آپ کا برادر ملک جس کے ساتھ آپ کے انتہائی قریبی تعلقات ہیں اور بڑے پروجیکٹس چل رہے ہیں, JF-17 ہوا میں نہیں بنا, ایک ملک کے تعاون سے بنا ہے, تو اگر کوئی اس طرح کی اس کے اندر بدعنوانیاں ہوں گی تو دونوں طرف چیز دیکھی جائے گی. تو میرے خیال میں پریکٹیکلی اس چیز کو کرٹیل کرنے کے لیے کہ صرف ہم اس چیز تک پہنچیں جہاں تک ہوا ہے اور اس معاملے کو ان لوگوں کو سزا دی جائے. میری نظر میں ویسے یہ کمینڈیبل ہے کہ اگر ایئر فورس خود سے انٹرنل میکینزم کو انووک کر رہی ہے اور کچھ سابق افسران کو سزا دینا چاہتی ہے تو اچھی بات ہے. مگر ایک اعتراض یہ بھی ہے رضا ربانی صاحب اور فرحت اللہ بابر صاحب کو کہ کلوز ڈور میں جو ہے بند کمروں کے اندر احتساب کر لیتے ہیں. اور فوجی عدالتوں کے بند کمروں میں آپ مجھے بتا دیں, فوجی عدالت کا سویلینز کا جہاں پہ ٹرائل ہو رہا ہے وہ بھی تو بند عدالتوں میں ہو رہا ہے نا. دیکھیں اصول جو ہے, اصول کا پہلا اصول یہ ہے کہ وہ کسی چناؤ کی ہوئی چیز کا نہ ہونا, اصول سب کے اوپر لاگو ہونا چاہیے. یہ خود ہی فوجی عدالتوں کا قانون بھی پاس کیا انہوں نے, اور آج یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بند کمروں میں کرپشن کے کیسز کیوں چل رہے ہیں. دیکھیں اس کے بعد پھر یہ باتیں کتابی لگتی ہیں نا, اگر آپ نے اپنے اصول کو اصولی جگہوں پہ نہیں اس کے لیے ڈٹ گئے, جہاں پہ سٹینڈ لینا دیکھیے چاہیے آپ کے ووٹ کے بغیر بھی اگر پاس ہوتا تھا تو کوئی بات نہیں, لیکن ہسٹری میں یہ چیز تو رہتی نا کہ کسی بھی غلط قانون کو آپ نے ووٹ نہیں دی, یہ میٹر کرتا ہے. ایک منٹ, ریٹائرڈ ستار علوی صاحب, کتنا جینوئن پروسیس ہوتا ہے جب کوئی کرپشن میں پکڑا جاتا ہے ایئر فورس کے اندر, تو کتنے جینوئنلی اس کو ڈیل کیا جاتا ہے اور کتنا ٹرانسپیرنسی ہوتی ہے اور کتنا عبرت کا نشان بنایا جاتا ہے. Total transparency, number one. Number two, during my tenure in service, کوئی ایسے خاص ہیوج قسم کے واقعات نہیں پیش آئے جو میری نظر سے گزرے یا پکڑے نہیں گئے ویسے میرا ذاتی خیال یہ کہ کوئی اتنے ہوتے بھی نہیں ہے ایئر فورس میں. کوئی میں نے یعنی اگر ایئر فورس میں جہاز بڑے مہنگے ہوتے ہیں, جہاز بڑے مہنگے ہوتے ہیں, لیکن آپ کو پتہ ہے جہاز خریدے کیسے جاتے ہیں. This also you would know. ہمارے پاس جو جہاز زیادہ تر رہے چائنیز اور امریکن جہاز کا مور اور لیس, مطلب اگر میں غلط نہ کہوں تو سسٹم یہ ہوتا ہے کہ امریکن گورنمنٹ پیسے دے دیتی ہے مینوفیکچرر کو اور اس کو کہہ دیتی ہے کہ اتنے جہاز پاکستان کو دے دو, تو ہمارے پاس نہ پیسہ آتا ہے نہ کچھ. یہ چائنیز گورنمنٹ کا JF-17 کے حوالے سے آپ کا کیا تجربہ ہے؟ میں نے تو اس جہاز پر کام نہیں کیا, لیکن میرا تجربہ کچھ اس قسم کا ہے کہ the Chinese are making one part of the aeroplane, the other part of the aeroplane is being manufactured here. اور اس کی بڑی کلیئر بجٹنگ اور آڈیٹنگ ہوتی ہے, ٹرانسپیرنسی آپ کی. ستار صاحب میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا, میں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا سینیٹر بیرسٹر جاوید عباسی نے, جو سینٹ کی اس کمیٹی کے رکن بھی ہیں جہاں پہ ایئر فورس کے قانون میں ترمیم کو منظور کیا گیا. جاوید عباسی صاحب, یہ حکمران جماعت جو ہے صرف مشرف دور کے ایئر فورس کے افسران کا احتساب کیوں کرنا چاہ رہی ہے؟ جی شکریہ وزیر اللہ صاحب. نے یہ بھی کہا کہ مشرف کے دور سے ہونا چاہیے, یہ انہوں نے بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بل آیا تھا جس میں کسی کے پاس آیا 2001 ہے, ہم کیا کہتے ہیں قبول ہونا چاہیے. جاوید صاحب اپنا موبائل ذرا اپنے کسی سگنل آپ کا ویک آ رہا ہے یا قریب کر لیں. میں نے تو قریب کیا, آپ آواز جی آپ ٹھیک ہے, آپ صحیح ہے, آپ صحیح ہے. جی میں نے کہا کہ مدی صاحب انہوں نے ایک بل لائے تھے جو نیشنل اسمبلی سے پاس ہو کے سینٹ میں آیا تھا. پہلے سینٹ ڈیفینس کمیٹی میں آیا اور کل آیا پاکستان. اس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بہت سارے ہمارے پروجیکٹ 2000 اور 2001 شروع ہو رہے ہیں اور اس میں کیونکہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم چاہتے ہیں کہ اگر کوئی ایسی چیز بات میں پتہ چلے جس کے لیے ضروری ہے کہ صاف چاہیے تو اس کے لیے قانون ضروری ہے, اور وہ قانون وہ مانگ رہے تھے جو پہلے سے بھارت نیوی میں موجود ہے. اس کو اس لیے پاس کیا گیا, بالکل اس کے لیے نہیں پاس کیا گیا کسی خاص افسر کو ٹارگٹ کرنے کے لیے یا کوئی خاص مقصد ہے. تو یہ 2000 کا تاریخ جو ہے یہ کیا اہمیت ہے اس کی, سن 2000 سے کیوں؟ جی یہ جو وہاں کے لوگ آئے تھے منسٹری آف ڈیفینس کے, ہم نے ان سے بالکل پوچھا تھا اور ہم اس کا فیکٹ دینا نہیں چاہ رہے تھے, لیکن وہ یہ کہہ رہے تھے کہ دیکھیں ہمارے بہت سارے ایسے پروجیکٹ ہیں جو 2001 میں شروع ہوئے ہیں, تو اگر 2000 سے آپ شروع کریں تو کل ہمیں اگر پتہ چلے کہ کسی افسر کی ہم نے انکوائری کرنی ہے یا کسی افسر کے اوپر کوئی کرپشن کا کیس ہے یا ہم کسی افسر کی اکاؤنٹبلٹی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے ہمیں آسانی ہوگی.
اس بات کو مد نظر رکھ کے پھر یہ کہا گیا ہے کہ اس کو 2001 سے پاس کر دیں 2000. ٹھیک ہے. تو یہ خاص کر جو JF-17 تھنڈر کی لا منسٹر وزیر قانون کی طرف سے ذکر کیا گیا ہے, سینئر صحافی عرفان غوری نے بھی بتایا, یہ کتنا سنگین معاملہ ہے؟ دیکھیں کل بالکل منسٹر اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑا پروجیکٹ شروع ہوا, اور آپ جانتے ہیں کہ یہ JF-17 تھنڈر کا بہت بڑا پروجیکٹ ہے. اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ اس میں اگر کوئی ایسی چیز سامنے آئے جو میری نظر میں نہیں تھی, لیکن کل نام منسٹر نے یہ بات ضرور وہاں سینٹ آف پاکستان میں کہی ہے. جب چیئرمین سینٹ نے کہا ہے جی کہ اگر اس کو آپ نے کرنا ہے تو آج سے کریں, بعد میں نہ لے کے جائیں. انہوں نے کہا جی کہ ایسے بڑے پروجیکٹ ہو جائیں, اور ایک پروجیکٹ کو انہوں نے ذکر کیا ہے تو کل اگر پتہ چلے کہ اس میں کوئی کرپشن ہوئی ہے یا پتہ چلے کہ اس میں کچھ مس اپروپریشن ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس قانون ہونا چاہیے کہ تاکہ ان لوگوں کا حساب ہو جائے, اور یہ وہی لوگ ہیں جو فورس کے اندر ہوں گے جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے بارے میں حساب ہوگا. ٹھیک ہے. مگر جاوید صاحب یہ آپ نے اختیار تو دے دیا, تو کیا جس طرح سیاستدانوں کے حوالے سے ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے کس نے کیا کتنی کرپشن کی اور کیا ہوا, تو کیا جو کارروائی ایئر فورس یا افواج پاکستان کے اندر ہوگی کیا اس سے بھی آپ کی حکومت آگاہ کرے گی عوام کو؟ دیکھیں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان کا ایک اپنا میکنزم ہے, ان کا ایک اپنا طریقہ کار ہے, اس کے مطابق وہ انکوائری کنڈکٹ کرتے ہیں, اس کے مطابق وہ فیصلہ کرتے ہیں, اس سے سزا دیتے ہیں. تو میں ابھی اسٹیج پہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہ شاید انفارمیشن ہم شیئر کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے, کہ ہمیں آج کیا دوں اور کل نہ ہو سکے, کیونکہ ان کا ایک اپنا میکنزم ہے, اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. لیکن پارلیمنٹ کو یہ ہر وقت اختیار ہے کہ اگر وہ چاہے کہ انفارمیشن لے لی یا اگر وہ چاہے کہ کسی خاص آدمی کا سائل ہے تو کوئی بھی سوال کے ذریعے پارلیمنٹ منگوا سکتی ہے. پارلیمنٹ کے فیس سے کوئی چیز چھپائی نہیں جا سکتی, تو ہر چیز پارلیمنٹ کے سامنے لائی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سینیٹر بیرسٹر جاوید عباسی, حکمران جماعت مسلم لیگ نون سے, آپ نے اپنا گریبان کو وقت دیا. بیرسٹر صاحب جو بنیادی سوال ہے کہ احتساب کا معیار سب کے لیے ایک ہونا چاہیے. ہم نے آرمی, نیوی اور ایئر فورس کے ایکٹ کے تحت احتساب کے لیے ان کو اختیار دیے کہ آپ خود احتساب کریں, مگر یہ آئیڈیل قوانین تھے اس آئیڈیل صورتحال کے لیے کہ جس میں جو فوج ہے کبھی حکمران نہ رہی ہو. آئین کے اندر جو اسپیشل پروٹیکشن دی گئی ہے آرمی ایکٹ اور دوسرے قوانین کو, تو وہ اس آئیڈیل صورتحال کے لیے کہ جب فوج حکمران نہ رہی ہو, جنرل مشرف نہ ہو, جنرل ضیاء الحق نہ ہو, ایوب خان نہ ہو. تو آپ کے خیال میں پاکستان کی جو موجودہ سیاسی تاریخ ہے اس کے تناظر میں کیا اتنے جو لوگ حکومت میں رہیں, اقتدار میں رہیں, اس ملک کے وسائل کے حوالے سے فیصلے کرتے رہیں, تو چاہے وہ فوج سے ہوں, ایئر فورس سے ہو, نیوی سے, کیا ان کے معاملات جو ہیں کلوز ڈور کے ساتھ ہونے چاہیے یا اوپن ہونے چاہیے؟ دو چیزیں ہیں, دو چیزیں ہم شاید یہاں مکس کر رہے ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو آرم فورسز ہوتی ہیں, یہ صرف پاکستان کے اندر قانون نہیں ہے, آرم فورسز کے جو انٹرنل ایشوز ہوتے ہیں انکلوڈنگ دی انٹرنل کرپشن, کسی بھی ادارے میں انٹرنل کرپشن ہو سکتی ہے. چونکہ یہ ملکی سالمیت کے ادارے ہیں تو انہیں آپ چوک کے اندر بیٹھ کے فار مینی ریزنز ان کا ٹرائل نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کے ساتھ ادارے کا مورال بھی نیچے جاتا ہے. سو دی آئیڈیل سیناریو یہ ہے کہ اس کے اندر ان کے ہائی سٹینڈرڈز ہونے چاہیے, اسٹینڈنگ کے, مورالٹی کے اور لیگل کام کرنے کے. اور وہ جو سسٹم ان کا ہے اس میں اتنی ٹرانسپیرنسی تو آئی ایکسپیکٹ کہ ہے اور ہوتی ہے. ISPR کا ایک ادارہ موجود ہے کہ جو اگر مثال کے طور پہ یہ جو جس کے لیے قانون بنایا گیا, جس طرح سے وزیر قانون کہہ رہے ہیں, تو جو بھی اس کی کارروائی ہوتی ہے اس سے ملک کو آگاہ کیا جائے گا. لیکن جو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں جب حکومت میں رہے ہیں تو نیب کے قانون کے تحت بھی بے شک فوج کا سرونگ آفیسر ہو, اگر وہ کسی سویلین ادارے کا سربراہ ہے یا کسی بھی اس نے سویلین سیٹ اپ میں کام کیا ہے ایون ڈیورنگ دا مارشل لا, تو وہ نیب کے قانون, یہ جنرل اکبر تھے جو وابڈا کے شاید چیئرمین رہے تھے, ان کے خلاف کیس چلے, ان کے خلاف ریفرنسز نیب کے جو مشرف دور میں تھے, قاضی صاحب تھے وہ بھی نیب میں تھے. وہ تو خیر اس وقت حاضر سروس نہیں تھے جب وہ نیب میں ریٹائرڈ تھے, لیکن جنرل اکبر آئی تھنک زاہد اکبر جو تھے وہ حاضر سروس تھے, اور ان کا مقدمہ جو تھا وہ نیب کی عدالت میں داخل ہوا تھا اور شاید مشرف دور کے آخری دنوں میں ہی داخل ہوا تھا. تو اگر سویلین سیٹ اپ میں کام کر رہے ہیں تو ان کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے. اب وہ مقدمہ سکسیسفل ہوتا ہے نہیں ہوتا وہ تو پھر ہر ادارے کی اپنی پرفارمنس کے اوپر ہے اور حکومت کی ول. اب دیکھیے یہ حکومت بھی مشرف کو کتنے عرصے سے ٹرائی کر رہی ہے, اور کبھی ادھر کبھی ادھر, تو وہ چیزیں تو اپنی جگہ موجود ہیں. لیکن کیا بیرسٹر صاحب آپ اس بات سے ایگری کرتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ ہو
اس سے عوام کو آگاہ کرنا چاہیے. جی نہ صرف فیصلے سے بلکہ مزید ڈیٹیلز دینی چاہیے، کیونکہ دیکھیں اکاؤنٹیبلٹی بالکل منسلک ہے ٹرانسپیرنسی سے، کہ انصاف اور لوگوں کی جو آپ اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں وہ جب تک شفافیت نہیں ہوگی تو وہ کسی کام کے نہیں ہے. انصاف ہونا نہیں چاہیے، ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے. یہ بڑا اسٹیبلش لیگل نارم ہے، تو اس کے لیے تو ہماری تو فوج سے یہی توقع ہوگی کہ وہ اس کو ٹرانسپیرنٹ ضرور رکھیں. انٹرنل میکینزم کا میں قائل ہوں، کیونکہ یہ پوری دنیا کی جورسپروڈنس میں، یہ صرف ہمارے ہاں نہیں کوئی ہو رہی. کیونکہ ایک مثال تو جنرل رائل شریف کے دور میں قائم ہوئی تھی، جب جی NLC والی وہ بالکل انہوں نے مثال، ایک باقاعدہ پریس ریلیز جاری کی، تمام افسران کے نام بتائے تھے اور ان کو جو سزا دی گئی تھی وہ سزائیں بھی، اور ان کے اوپر ایلیگیشن کیا تھا اور ان کے اوپر الزام کیا تھا، یہ بھی اس پریس ریلیز میں اس بتایا. کو ضرور انہیں کنٹینیو کرنا چاہیے اور عوام کو آگاہ کرنا چاہیے. جی ایئر کمانڈر ریٹائرڈ ستار الوی صاحب، آپ سے پھر بار بار ایک ہی سوال ذہن میں آتا ہے کہ بظاہر تو فوج حکومت کرتی رہی ہے پاکستان میں، ایئر فورس نے تو کبھی حکومت نہیں کی، اس کے معاملات ڈیفرنٹ ہیں، مگر جو ایئر فورس کا ایک جنگی جہاز ہے، ملینز آف ڈالرز کا جو ایک جنگی جہاز کی قیمت ہے، شاید اس کے اوپر کئی ٹینک آ جائیں اور پوری ٹینک کا ایک جو ہے وہ بریگیڈ آپ کریٹ کر سکتے ہیں، آرمڈ بریگیڈ ایک جہاز کی قیمت پہ. اس سے آپ پیچھے چلے جائیں تو ایک سب میرین کی قیمت میں کئی ہوائی جہاز خریدے جا سکتے ہیں نیوی کے، اور جو خاص کر اس طرح کے ادارے ہیں. مگر یہ آنکھ اوجل پہاڑ اوجل والا معاملہ ہے، سارا فوکس فوج کے اوپر رہتا ہے کیونکہ وہ حکمران ہوتی ہے، کنٹروورشل ہو جاتی ہے، متنازع ہو جاتی ہے. ایئر فورس کے اندر اور نیوی جیسے سروسز کے اندر کوئی اینٹی کرپشن کا کیا سسٹم ہے، اور کیا وہ سسٹم ورک کر رہا ہے کنٹینیوسلی، اور کوئی حال ہی میں کوئی ایسی ایگزامپل آپ دے سکتے ہیں؟ یہ مشکل سوال ہے اور انفیئر کویسچن ہے. پہلے میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، جواب انفیئر نہیں ہوگا. نہیں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے جو بات کر رہے تھے نا اس کی کنٹینیوشن میں ایک صرف چیز عرض کرنا چاہتا ہوں. جب آپ JF-17 کی بات کر رہے تھے، JF-17 جو ہے نا اینڈ پاکستان ایئروناٹیکل کمپلیکس، دس از منسٹری آف ڈیفینسز بیبی، ناٹ ایئر فورس بیبی. وہاں جو کچھ ہوتا ہے، جو خرچہ ہوتا ہے، جو پیسے لیے جاتے ہیں، وہ سب منسٹری آف ڈیفینس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اچھا، یہ ایئر فورس کے معاملہ، ایئر فورس کا معاملہ آتا ہے تو منسٹری آف ڈیفینس کا ایک جن سامنے آ جاتا ہے. جب فوج کا معاملہ آتا ہے تو منسٹری آف ڈیفینس تو غائب ہی ہو جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے؟ مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ شاید منسٹری آف ڈیفینس فوج سے ڈرتی ہے اور ایئر فورس سے نہیں ڈرتی. یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ اگر JF-17 کا کوئی معاملہ ہے تو probably I'm not exactly in picture of all these things, but جو پیسوں کی ٹرانزیکشن اور اس کا معاملہ ہوتا ہے یہ منسٹری آف ڈیفینس سے ہوتا ہے. غالباً اس کا سورس اس طرف جانا چاہیے. اچھا، مجھے پتا ہے ایئر فورس کے معاملے میں پولیٹیکل گورنمنٹ کے بھی بیچ میں رول ہوتا ہے، کوئی اثر ہوتا ہے، کوئی انفلوئنس ہوتا ہے؟ پولیٹیکل آپ جب ایئر فورس میں تھے یا بعد میں، کیا آپ کا ایکسپیرینس رہا کہ پولیٹیکل گورنمنٹس جو ہیں وہ کس حد تک ڈیفینس ڈیلز کے اندر ان کا ہاتھ ہوتا ہے؟ Now you have asked the same question in a different way. میرا خیال ہے بڑا ہاتھ ہوتا ہے. اچھا، میرا خیال ہے، میں اس بات کو ثابت نہیں کر سکتا، لیکن اڑتی جو باتیں ہوتی ہیں، فار انسٹنس I've heard that کچھ ایسے جہاز تھے جو PF خرید رہی تھی اور ان کی تعداد میں تبدیلی کی گئی to accommodate another aeroplane. اچھا، much against the desires of the PAF. اچھا، مطلب ایئر فورس کی مرضی کے خلاف کچھ جہازوں کی خریداری کا معاہدہ کیا گیا اور وہ حکومت نے کیا، اور وہ حکومت کیا. یہ صرف سال بتا دیں آپ. نہیں، یہ تو پھر یہ تو کسوٹی ہوگی. میں چونکہ اس بات کو اس وقت ثابت نہیں کر سکتا، اس لیے میں نہیں کہوں گا. بیک اپنا گریبان میں بات ہو رہی ہے تو سب کے لیے قانون اپنا اپنا کیوں؟ سینیٹر فرت اللہ بابر پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کو ہم فون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا نمبر بن جا رہا ہے، اور ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف، ان سے بھی ہماری بات ہوئی تھی اور وہ فون اٹھا نہیں رہے. ان سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ایئر مارشل ریٹائرڈ شاہد لطیف ہمیں تھوڑا سا وقت فون پہ دے دیں. مگر ایئر کمانڈر ریٹائرڈ ستار الوی وقفے سے پہلے انہوں نے ذکر کیا کہ کچھ ڈیفینس کی ڈیلز ایسی ہوتی ہیں جس میں سیاسی حکومت کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے. تو ایئر کمانڈر صاحب، یہ سیاسی حکومت میں عرض کروں، میں I'll continue with what I was saying. اب دیکھیں، حکومت کی اپنی مجبوریاں ہوتی ہیں. حکومت
نے صرف ڈیفینس میٹرز کو تو ڈیل نہیں کرنا ہوتا, انہوں نے اور بھی ملکوں سے بڑے معاہدے, بڑی چیزیں, بڑی تجارت, بہت ساری چیزیں اور بھی بڑی بڑی ڈیلیں اور بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو ایوری بڈی از دیئر فار کوئڈ پرو کو. وہ دوسرے کہتے ہیں کہ جی آپ ہماری سب میرین خرید لیں تو ہم آپ کو یہ جہاز بھی دے دیں گے, لیکن شرط یہ کہ آپ سب میرین خریدیں. حکومت کہتی ہے کہ نیوی کو سب میرین کی ضرورت نہیں ہے, وہ کہتے ہیں پھر یہ جہاز بھی نہیں دیں گے. بائی ون گیٹ ون فری کا سسٹم. تو یہ مطلب حکومت کی بھی مجبوری آ جاتی ہے. مجبوری لیکن اس میں کمیشن کا چکر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر ہوتا ہے تو مجھے معلوم نہیں, میری نظر سے نہیں گزرا, میں نے نہیں سنا. کسی بھی لیول پہ کمیشن ہوتا ہے ڈیفنس ڈیلز میں یا نہیں پاکستان میں؟ وہ تو جو اس کا جو ایجنٹ ڈیلر ہوتا ہے ایٹ اے ویری ویری لو لیول ان پوائنٹ سم تھنگ, اچھا دیٹ کائنڈ آف تھنگ, وہ تو ریگولر آتھرائزڈ کمیشن ہوتا ہے. اچھا, پاکستان میں بھی اس کی اجازت ہے؟ دس از آتھرائزڈ بائی دا منسٹری آف ڈیفینس. اچھا, اٹس سم ویئر اباؤٹ 0.5%. مطلب اگر ملینز آف ڈالرز کی ڈیل ہے تو اس کا 0.5% کتنا بنتا ہوگا؟ کافی سارے پرسنٹ بنتا ہے. اور پاکستان میں یہ لیا جاتا ہے؟ قانون تو یہ کہتا ہے. قانون کہتا ہے یہ تو ہمارے ساتھ قانون دان بیٹھے ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو بس پھر بیرسٹر صاحب کتنا 0.5% ایئر کمانڈر صاحب کہہ رہے ہیں قانون میں اجازت ہے. اس پہ مجھے ایک بڑا انٹرسٹنگ واقعہ بھی یاد آ گیا اور دونوں چیزیں میں اجازت دے سنانا چاہوں گا. ایک تو یہ ہے کہ جو کمیشن ہے نا لفظ, یہ دو طرح سے ہے. آپ کبھی فروٹ منڈی چلے جائیں نا, وہاں کمیشن ایجنٹ لکھا ہوتا ہے, تو وہ کوئی ایسا کام غیر قانونی کام نہیں کرتے, وہ بیچ میں اپنا ان کا وہ پرسنٹیج ہوتا ہے فار دیئر سروسز. تو ہمارا قانون جو یہ کہتا ہے, اور یہ دنیا میں تقریباً تمام ملک, مثال کے طور پہ فرانس جہاں سے زیادہ تر ہماری ڈیفنس ڈیلز بھی ہوتی ہیں, سب مرین وغیرہ بھی, تو وہاں پہ جو ایجنٹ ہوتا ہے جس کو ہماری ڈیفنس کی جو انڈسٹری کی زبان ہے اس میں انڈینٹر کہتے ہیں, وہ جب آپ کی ڈیل کراتا ہے. میں چاہتا ہوں, یہ فرحت اللہ بابر صاحب مجھے کال کر رہے ہیں, میں فرحت اللہ بابر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ بابر صاحب آپ کو کال کر رہے ہیں, آپ کائنڈلی اٹینڈ کر لیجیے گا. تو لائیو پروگرام میں کال اگر وہ آپ کو فون کر لیں تو اس میں مختصراً یہ ہے کہ وہ جو کمیشن ہوتا ہے وہ اس شخص کا حق ہوتا ہے جو ایک ایجنٹ ہوتا ہے, جو ڈیل کرانے کے لیے مینز یہ ہے کہ نیگوسیشن میں جو اپنا رول ادا کرتا ہے ایز اے کنسلٹنٹ, اور یہ اس کی مزدوری ہے, نہ کہ وہ کمیشن کسی سرکاری افسر یا ان عمال کو جن کا کسی بھی طریقے کا فیڈیوشری رول ہو ان کو دیا جا سکے, یا وہ ایئر چیف ہوں, یا اس میں اس کمیٹی کے رکن ہوں, یا کوئی ڈیفنس منسٹر ہو, یا پرائم منسٹر, وہ تمام انلیگل ہے ہمارے قانون کے مطابق. کنسلٹنٹ کو مقرر کرنے کا بھی تو کوئی معیار ہوتا ہے. دیکھیے کنسلٹنٹ کو ہماری, دیکھیے ہمارے یہ چاچے ماموں والا معاملے ہیں ہمارے ملک میں, لیکن وہ آپ بھی جانتے ہیں, پورا ملک شاید جانتا ہے, لیکن جو کنسلٹنٹ ہوتا ہے وہ یوزلی نمائندہ ہوتا ہے ڈیفنس کمپنیوں کا. ٹھیک ہے, میں سینیٹر فرحت اللہ بابر نے بہت شکریہ, میں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ہے. بابر صاحب, بیرسٹر شہزاد اکبر جو نیب کے سابق پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں, ان کا بڑا اچھا ایک ویلڈ پوائنٹ ہے. آپ کو اعتراض ہے کہ ایئر فورس کے جو قانون میں ترمیم کی جا رہی ہے بیک ڈیٹ سے اور 2000 سے کرنے پہ اعتراض ہے, تو ریٹروسپیکٹیو آئین کے اندر تو شاید اس کے حوالے سے تحفظات ہیں, مگر آپ نے فوجی عدالتوں کے اور پوپا کے قوانین میں بیک ڈیٹ پہ تو کوئی اعتراض نہیں کیے منظور کرنے سے پہلے. جو اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو جو ٹو رانگز ڈونٹ میک ون رائٹ. اگر ایک کام غلط ہو گیا ہے تو اس کو درست کرنے کے لیے ایک اور غلط کام نہیں کرنا چاہیے. میرا اعتراض یہ تھا کہ آپ بے شک کرپشن کے کیسز کو ڈیل کرو تھرو دا پی ایف ایکٹ کے ذریعے کرو, لیکن ہم نے یہ کہا کہ بیک ڈیٹ سے نہ کرو, اس لیے کہ جب آپ بیک ڈیٹ سے کرتے ہو تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ کوئی پرسن اسپیسیفک ہے, کسی خاص لوگوں کے خلاف ہے, یا اس کا کیا مقصد ہے. اگر آپ کہتے ہو کہ 1 جنوری 2000 سے اس کو لاگو کرنا ہے تو وائی ناٹ 1 جنوری 2000 سے پہلے سے کیوں لاگو نہیں کرنا, یا 1 جنوری 2010 سے کیوں نہیں کرنا. اور اگر فرض کیا کرپشن کے کیسز آپ کو ابھی پتہ لگے ہیں تو نیب کا قانون اتنا سخت ہے کہ آپ وہ لاگو ہے 1985 سے, تو آپ نیب کے قانون کے تحت ان کو گرفتار کریں اور ان کے خلاف کارروائی کریں. مگر یہ نیب کے پروسیکیوٹر کہہ رہے ہیں کہ نیب کے قانون میں فوج کے ایئر فورس نیوی کے افسران کو گرفتار نہیں کر سکتے جب وہ دوران سروس کچھ کریں گے. دیکھیے میرا خیال یہ ہے کہ یہ کریکٹ انٹرپریٹیشن نہیں کر رہے. نیب کا قانون سینٹ کے اندر پڑھ کے سنایا گیا کہ اینی پرسن, اور اس میں آرمی نیوی ایئر فورس کو نہیں کر سکتے, لیکن جب وہ ریٹائر ہو جائے اور ریٹائرمنٹ کے بعد وہ سیویلین ہوتا ہے. کیا حال ہی میں آپ نے نہیں دیکھا کہ ڈی ایچ اے لاہور میں ایک ریٹائرڈ
मिलिट्री ऑफिसर को नैब के तहत सजा हुई? क्या आपने ये नहीं, लेकिन उसके लिए अगर उसने वर्दी में रह के कोई करप्शन की है फौज के अंदर रह के, तो फिर तो नैब कार्रवाई नहीं कर सकती ना। नो, अगर वर्दी के अंदर और वो फौज के अंदर है और एयरफोर्स के अंदर है, उस वक्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर वो रिटायर हो गया हो और रिटायरमेंट के 6 महीने से ज्यादा हो गए हो, ठीक है, तो वो सिविलियन है और वो सिविलियन लॉ के तहत होगा। लेकिन अगर आप सिर्फ मैं इसमें ये पूछना चाह रहा था कि देखिए, चूंकि मामला तो सिर्फ उस बंदे की रिटायर होने का नहीं है ना, मामला उस वक्त का है जब वो फौज के अंदर वो ड्यूटी अंजाम दे रहा था। तो नैब को तो एक्सेस नहीं होगी फौज के रिकॉर्ड के ऊपर कि जो उस मामले को देख सकें कि किस बंदे की करप्शन। आप तो जनाब मुशर्रफ के 3 नवंबर की कोर कमांडर मीटिंग का रिकॉर्ड नहीं निकलवा सके GHQ से, तो इतने बड़े करप्शन केसेस का रिकॉर्ड कहां से निकलवाएंगे आप? देखिए जी, बात ये कि अगर फर्ज किया वो फौज में था या एयरफोर्स में था जब ये करप्शन हुई थी, और उस वक्त उसके ऊपर आपने उस वक्त कार्रवाई की नहीं, अब 15 साल बाद आप कर रहे हैं और वो सिविलियन है, तो वो अगर सिविलियन है तो वो नैब के तहत होगा। लेकिन अगर आप इस करप्शन को आर्मी और PS एक्ट के तहत लाना चाहते हो तो बेशक करो, लेकिन फिर वो उस दिन से करोगे जिस दिन से आप कानून बनाओगे। और ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि जनाब वो रिकॉर्ड जो है वो नैब के सामने पेश नहीं हो सकता। ये सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट बनाया गया है, इसी के नाम पर आप देखिए, आप गलत काम कर रहे हो, आप लोगों की करप्शन पर पर्दा डाल रहे हो और आप बैकडेट में लेजिस्लेशन कर रहे हो इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी, और इन द नेम ऑफ सिक्योरिटी आप बहुत कुछ कर रहे हो। तो ये गलत है, ये दुरुस्त नहीं है। आप ये कह रहे हैं बाबर साहब, जिस तरह सियासतदानों के खुलेआम एहतसाब होता है, इस तरह अफवाज के अंदर भी अगर कोई करप्शन करता है तो उसका भी खुलेआम एहतसाब होना चाहिए। अगर अफवाज के अंदर वो वर्दी में है, फौज में है, तो वो खुद करेंगे, उस वक्त नहीं होगा खुलेआम। लेकिन जब रिटायर हो जाएगा, अगर रिटायर हो जाए तो उनका भी फौज और नेवी के कानून के मुताबिक, अगर पुराने वक्त में भी रिटायर हुआ है तो उनका उनके कानून के मुताबिक हो सकता है। अब एयरफोर्स ने कहा कि हम भी अपने करप्ट ऑफिसर जो पुराने रिटायर हुए हो उनका हम अब खुद अपने कानून के तहत करना चाहते हैं, जो बिल्कुल दुरुस्त है, बेशक करो, लेकिन इस कानून को पुराने तारीख से नाफिजुल अमल न करो। PS वाले बेशक अगर हुकूमत किसी को फंसाना चाहती है तो आप पीपल्स पार्टी किसको बचाना चाह रही है? हम किसी को बचाने, पीपल पार्टी किसी को बचाना नहीं चाहती। पीपल पार्टी पूछना चाहती है कि खुदा के लिए जरा बताओ तो सही, किसको निशाना बना रहे हो, किसको, कौन सा आपकी नजर में हदफ आपका कौन सा है? आपके ख्याल में कौन है? मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे क्या पता है। ये तो जो लोग कानून बना रहे हैं उन्हीं को पता होगा कि उन्होंने किसको टारगेट करना है। मगर हम ये नहीं कह रहे कि किसी को बचाओ, हम ये कह रहे हैं कि हमको ये बताओ कि तुम्हारी नजर में कौन है कि तुम पर्सन स्पेसिफिक कानून के लिए, इसके लिए तुम बैक डेट में ये बना रहे हो। अच्छा बाबर साहब, ये आपके दौर में 2008 से 2013 तक पीपल्स पार्टी को ख्याल नहीं आया कि आर्मी और नेवी के पास जो अख्तियार है वो एयरफोर्स को भी दे दें? तो वो देखिए, आर्मी और नेवी के पास जो इख्तियार था, एयरफोर्स अगर चाहती तो वो खुद कर सकती, क्योंकि ये अमेंडमेंट तो एयरफोर्स के थ्रू आई है टू द मिनिस्टर ऑफ डिफेंस। और एयरफोर्स ने पहले ये नहीं समझा था, उनका ख्याल ये था कि नहीं, अगर जो पुराने रिटायर हो गए हैं और जब वो सर्विस में थे उनके खिलाफ करप्शन का कोई केस नहीं था, अगर बाद में पता लगा तो उनका ख्याल ये था कि ये जो मुरव्वजा कानून होगा सिविल का उसके तहत होगा। अब उनको होश आई है, वो कहते हैं कि नहीं, अब हमारे कानून के जरिए, तो हम कहते हैं बेशक करो, लेकिन अगर करते हैं तो ठीक है। अच्छा, एयर कमांडर रिटायर्ड सितार अलवी साहब का कहना है कि ये जो बड़े बड़े दिफाई मुआहदे होते हैं, खरीदारियां होती हैं, इनमें सियासी हुकूमतों का भी बड़ा हाथ होता है और हिस्सा। तो अगर सियासी ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। नहीं, और कमीशन आपने कहा 0.5% का कोई होता है कमीशन, वो जो नहीं, वो कमीशन जैसे बैरिस्टर साहब ने कहा था, दैट इज फॉर द डिफेंस डीलर। जी बाबर साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही। आप मुझसे बात करना चाहते हैं? जी आपसे कह रहा हूँ, एयर कमांडर रिटायर्ड सितार अलवी कह रहे हैं कि ये जो सियासी हुकूमतें होती हैं दिफाई खरीदारी के अंदर, इनका भी बड़ा हाथ होता है। अगर सियासी लोग उसमें मुलव्वस हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, इसमें तो कोई शक नहीं है। सियासी लोगों के खिलाफ तो वैसे भी कार्रवाई होती है, जायज हो या नाजायज हो, लेकिन अगर दिफाई सौदों में मुलव्वस है बेशक करें। मैंने तो सेनेट में भी कहा कि अगर आपने PS के कानून में तरमीम करनी है तो मेरा सवाल ये है कि वाई 1 जनवरी 2000 से, अगर आप 1 जनवरी 90 से कर दें तो इसमें PPP की गवर्नमेंट भी और आ जाती है।
تو مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک جو سیاستدانوں کا بھی کریں. ٹھیک ہے. میں تو اصولی بات کر رہا تھا ٹھیک ہے. کہ اگر آرمی اور نیوی پرانے ریٹائرڈ افسران کو اپنے قانون کے تحت کرپشن کی بنیاد پر کارروائی کر سکتے ہیں، بالکل درست ہے. چلیں ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ایئر فورس بھی کرے. اچھا بابر صاحب کوئکلی دیکھیں، دہشت گردوں کے خلاف تو آپ نے فوجی عدالتیں پارلیمنٹ نے منظور کروا دی، مگر جو اربوں روپوں اور لاکھوں ڈالر کی کرپشن کرتے ہیں، کیا یہ معاشی دہشت گردی نہیں ہے؟ کیا ان لوگوں کے خلاف فوجی عدالتوں میں کیس نہیں چلنے چاہیے؟ دیکھیے جی، فوجی عدالتیں جب بنی ہے وہ غلط بنی ہے، میں آپ سے کہتے مانتا ہوں، لیکن اگر ایک غلط کام ہوا ہے تو اس کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ آپ ایک دفعہ نہیں ہوا نا، آپ لوگوں نے بابر صاحب دو دفعہ رو دو کے آپ نے ووٹ دے دیا فوجی جان صاحب. فوجی قانون جو بنا تھا، جو فوجی قانون سے یہ کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے کیسز جو ہوں گے، بلیک ٹیررسٹ کے، وہ فوج کی عدالتوں میں ان کا ٹرائل ہوگا. وہ ایک پیرل جوڈیشل سسٹم ہے جس کو ہم نے بادل ناخواستہ بتحت مجبوری کیا ہے. ہم اس کو پسند نہیں کرتے اور غلط کام ہوا ہے، ہو گیا ہے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. درست کرنے کے دوسرا غلط کام نہیں کرنا چاہیے. 2 دفعہ بحالت مجبوری کیا ہے سینیٹر فرحت اللہ بابر، پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، فوجی عدالتوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے. بیرسٹر صاحب کوئکلی تھوڑا سا کنکلوڈ کر دیں کہ جو کمیشن کا معاملات 0.5% وہ لیگلی پاکستان میں کیا ہے؟ جی وہ جو کمیشن ہے وہ صرف دیکھیں جو کمیشن ایجنٹ ہے جو کہ اسٹیبلشڈ ایک ڈیفنس ڈیلر ہے جو 2 پارٹیوں کو بٹھا کے ان کی آپس میں بات چیت کراتا ہے، یہ اس کا جائز معاوضہ ہے اور وہ لے سکتا ہے، لیکن وہ شخص اپوائنٹڈ ہوتا ہے ڈیفنس کمپنیز کا نمائندہ ہوتا ہے. اور اگر آپ جو قوانین ہیں افواج پاکستان کے، تو کیا سویلین ڈیفنس ڈیلر وہ بھی فوجی عدالت میں اس کے خلاف مقدمہ چلے گا؟ اس کے خلاف مقدمہ اس لیے تو اس وقت تک نہیں چلے گا جب تک اس نے صرف اپنا وہ جو قانون کے مطابق کمیشن اپنی ذات کے حد تک ہے. لیکن اگر اسی نے وہی کرپشن فیسیلیٹیٹ کی، کسی کو کرپشن، دیکھیے جس طرح یہ کیس تھا منصور الحق کا، اس میں ڈیفنس ڈیلر بھی انوالو تھا، بلکہ وہ ڈیفنس ڈیلر کے سٹیٹمنٹ کے اوپر منصور الحق کے خلاف مقدمہ بنایا گیا. عدالت میں ڈیلر کے اوپر مقدمہ چلے گا، سویلین یا فوجی؟ وہ دیکھیں وہ اب معاملہ دیکھنا پڑے گا. وہ اگر تو اس کا کورٹ مارشل ہے تو وہ سویلین کو اس معاملے میں کورٹ مارشل نہیں کر سکتے، لیکن اس کا مقدمہ نیب کو ضرور بھیجا جا سکتا ہے. نیب کو بھیجا جا سکتا ہے. جی آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اس پہ تھوڑی سی کلیریفیکیشن یوں ہونی چاہیے کہ ڈیفنس ڈیلر از اپرووڈ بائی دی منسٹری آف ڈیفنس. جی بالکل اس کی اپروول سے ہوتا ہے وہ منسٹری آف، اور ہماری منسٹری آف ڈیفنس تگڑی ہے ویسے. آپ اگر ڈیفنس ڈیلر ہیں اور آپ کسی کمپنی کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جب تک آپ ہماری منسٹری آف ڈیفنس آپ کو کلیئرنس نہیں دیتی کہ آپ ایک مناسب آدمی ہیں، یہ کام کر سکتے ہیں. ایک منٹ صاحب، آپ کو بھی پتا ہے ہماری ڈیفنس منسٹری اتنی تگڑی ہے، بہت تگڑی ہے ایز فار ایز ڈیفنس. آپ پوچھیں کہ جو ڈیفنس ڈیلر اتنے تگڑے ہیں کہ نہیں؟ ایک سیکنڈ نہیں، یہ جو ڈیفنس ڈیل ہوتی ہیں بڑی بڑی، آپ کے خیال میں یہ خواجہ آصف صاحب کی منظوری سے ہوتی ہے؟ خواجہ آصف صاحب کون ہیں؟ وزیر دفاع. منسٹری جو ہے وہ میرے خیال میں اسی میں پروگرام ختم کر دیتے ہیں. سننا چاہتے اسی میں پروگرام ختم کر دیتے ہیں. خواجہ آصف کون ہے؟ وزیر دفاع ہیں. ڈیفنس منسٹری تگڑی ہوتی ہے اور اس کی مرضی سے جو ہے ساری ڈیفنس ڈیل ہوتی ہیں. میرے خیال میں اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے. اپنا گریبان میں یہی کچھ تھا جو ہم نے دکھا دیا. مطیع اللہ جان کو اجازت. اللہ حافظ.